अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनीला महमूद, जिनसे मजहबी स्कॉलर हैं। उनसे हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन का इस्लाम में क्या मुकाम है। ख़ातून चाहे माँ है, चाहे बेटी है, बहू है, और आप इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब। उनसे हम बात करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि कितना ज़रूरी है मुताला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हमें क्या दर्स देता है, क्या सबक देता है, और हम उनसे नात ख्वानी भी करवाएंगे। तो चलते हैं पहले हम अनीला महमूद की तरफ और उनसे बात करते हैं कि इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइएगा कि औरत अगर माँ है, बेटी है, बीवी है या बहू है, तो किस तरह से इस्लाम में औरत को इतना प्रोटेक्ट किया गया है, क्या हकूक दिए गए हैं, किन चीज़ों से रोका गया है? अच्छा उरूज, मैं इससे पहले रिश्तों से निकाल के औरत को एक इंसान के तौर पर, हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा एहसानमंद हैं, वो ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमें इंसान की हैसियत दी गई और फिर उसके बाद रिश्तों में बांधा गया, ठीक है। और रिश्तों में इतना मोहतरम कर दिया गया, इतना कि वो ज़ाहिर इस्लाम से पहले की तारीख को अगर हम उठा के देखते हैं तो अभी कल ही मैं ये बात कर रही थी एक प्रोग्राम के अंदर कि हम उनसे ज़ाती ताल्लुक़ बनाने के लिए ख़वातीन को ख़ास तौर पे कोई ख़ास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हज उम्रे पे जाएं तो वहाँ मकबरा शबीका नाम की एक बाब फ़ाद के सामने एक जगह है, ट्रायंगल सा बना हुआ है और बड़ा वो भूरी सी मिट्टी है और उसके अंदर यूं गोल गोल से पत्थर पड़े हुए, तो बड़ी नेगेटिव सी वाइब आती है वहाँ से गुजरते हुए। तो मैं वहाँ किसी अरब साहब से पूछा, मैंने कहा जी ये क्या है, हमें तो पता नहीं है क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये इसको हम कोशिश करेंगे, हमने सब कुछ डिमोलिश कर लिया, इसको ना डिमोलिश करें। मैंने कहा जी क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती रहेगी कि हम किस कदर जाहिल थे, हम किस कदर वहशी थे और हम किस कदर बुरा सलूक करते थे अपनी बेटी के साथ। ये वो जगह है जहाँ हम बच्चियों को जिंदा गाड़ा करते थे। आप यकीन करें कि मैं खुद लरस गई, यानी आइनुल यकीन है ना, आंखों से देखना, तो आंखों से देखी मैंने वो जगह कि यहाँ पे जिंदा गाड़ा करते थे और मेरे से कदम बढ़ाने मुश्किल थे। फिर उसके बाद दरूद थे और मैं थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके किस कदर सदके और कुर्बान जाएं कि आपने हमें इंसान होने के नाते, यानी आप देखें कुरान पूरा उठा के देखें, जहाँ जहाँ मोमिनीन की सिफात आती हैं वहाँ वहाँ मर्द के लिए भी वही सिफात हैं, औरत के लिए भी वही सिफात हैं। औरत को भी उन्हीं कामों से मना किया गया, मर्द के लिए भी, मर्द का भी एक गुनाह है, औरत का भी एक गुनाह है। जन्नत में दाखिले के लिए औरत को बल्कि ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है। मर्द के लिए बहुत मुश्किल है, वो जिहाद के मैदानों में जाए, वो अपनी जान खपाए, वो अपना, लेकिन औरत के लिए सिर्फ छोटी सी 2 शराइत रखी गई हैं कि अपने शौहर को राजी कर ले और फराइज अदा करने वाली हो, तो जिस दरवाजे से चाहेगी वो जन्नत के दाखिल हो जाएगी। अच्छा, आपने अपने शौहर को राजी करना और फराइज अदा करने की बात की, तो जो ये इम्प्लीमेंट सिर्फ घरेलू ख़वातीन पे होता है या जो फील्ड में निकलती हैं, वर्किंग वुमेन है, वो शायद इससे बालातर खुद को समझती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा ये देखें, यही तो मजे की चीज है ना कि दीन आपके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाता, कोई किसी किस्म की पाबंदी। आपके अंदर जितनी सलाहियत है, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठी हैं, और पूरे ज़ौक़ शौक़ से हम अपने अंदर बोलने की सलाहियत है, बात करने की सलाहियत है, जज करने की, एनालाइज करने की, हम इसको इस्तेमाल करें। तो आप देखें कि दीन हमें सिर्फ कुछ हदूद और कयूद का पाबंद जरूर करता है, लेकिन आपकी सलाहियतों को सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल करने की कोई जगह है तो वो इस्लाम है। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पैराडाइम देता है वो इस्लाम देता है। और इससे जाहिर है मैरिटल लाइफ तो आपकी घरेलू बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का एक वो उन्वान है, उसको तो जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेके चलेंगे, आप खुद किसी भी करियर में आगे नहीं जा सकते। आप देखें, जब आपकी वो पुष्टपना कुव्वत है, अगर आपके वो बैक के ऊपर वो कुव्वत ना हो जो घर से मिलती है, जिसको कुरान ने जाए सुकून कहा ना, अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात वाज़े तौर पे फरमाई कि हमने घरों को जाए सुकून बनाया और अब आपके सुपुर्द है कि आप अपने घरों को किस तरह से जाए सुकून बनाते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम जितना अपने घरों के अंदर एफर्ट पुट इन करेंगे, उतना हमारे घर
سکون کا باعث ہوں گے. اور جتنا گھر سکون دیں گے, ازدواجی زندگی سکون دے گی, آپ کے رشتے آپ کو سکون دیں گے, اتنا ہی آپ اپنی پروفیشنل جس بھی کیریئر میں ہیں, جس بھی پروفیشن میں ہیں, یا جس بھی جگہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں, وہاں آپ بہترین طریقے سے اظہار کر سکیں. اگر کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل انٹینگلڈ ہیں, ملتی ہیں. اور جب آپ بچپن سے یاد کرتے ہوں گے, کلاس میں ٹیچر آتی تھی, آتے تھے اور وہ برا سلوک کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے آج یہ گھر سے لڑکے آئیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ گھر سے عدم اطمینان یا بے سکونی کی حالت میں نکلی تو سارا دن آپ کا وہ جو ہے نا وہ رویہ وہی طے کرتا ہے کہ آپ نے کیسا رہنا ہے. اچھا, آپ نے پھر سے میں وہی سوال کروں گی کہ آپ نے خواتین کو شوہر کے فرائض انجام دینے کی جو ہے وہ تلقین کی, ترغیب کی, لیکن جو خود کما رہی ہیں اور اپنے شوہر پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتی ہیں اور شوہر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم خود کما رہی ہیں, شوہر پہ کوئی برڈن نہیں ہے, تو کیا وہ بھی ان کے لیے بھی سب چیزیں اسلام نے یہی کہی ہیں؟ دیکھیں, فرائض تو ایک ہی جیسے ہیں, نہ تو اس میں ورکنگ ویمن اور نہ اس میں ہاؤس وائفز کا کوئی ڈسکریمنیشن ہے. ٹھیک ہے, جو فرائض ہیں وہ بہت کم ہیں, جو ہماری سوسائٹی نے لاگو کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن جو دین نے فرائض ایکچولی عورت کے اوپر لاگو کیے ہیں وہ بہت کم ہیں, لیکن وہ ساری عورت کے لیے, تمام عورتوں کے لیے ایک ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے, البتہ ظاہر ہے اگر وہ, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رچ بزنس وومن تھی تو انہوں نے کہیں پیسے کا غرور تو نہیں دکھایا, بلکہ ان کا پیسہ ہی دین کے سب سے پہلی بنیاد بنا. تو اس لیے یہ چیزیں تو ظاہر ہے تعلیم کے ساتھ, علم کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کچھ سوچ تبدیل ہوگی, اور اگر آپ ہر چیز کی بنیاد پیسے کو بنائیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جتنا مادیت پرستی کی طرف جائیں گے اور جتنا پیسے کو اور ہر چیز کے ساتھ اسی کو ڈیفائن کریں گے, اسی کے ساتھ تولیں گے, تو پھر تو یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اگر پیسہ ایک ایسی زندگی گزارنے کی چیز سمجھا جائے تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت سموتھلی چلتی ہیں, اور چیزوں کو اگر آپ نے کیریئر بنانا ہے, اگر پروفیشن میں جانا ہے, اسلام کی دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے کیا خاتون کیریئر بنا سکتی ہے؟ بالکل بنا سکتی ہے بھائی. آپ دیکھتے تو ہیں کہ جنگوں کے میدان میں کہاں, بزنس کے میدان میں کہاں, تعلیم کے میدان میں کہاں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرٹیفائی کیا گیا کہ آدھا دین اس عمیرہ سے سیکھو. تو آپ دیکھیں نا کہ کون سا میدان ہے جس میں عورتوں نے اس وقت کام نہیں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دور شروع ہوتا ہے تو ابو جہل کا تو کہنا ہی یہ تھا کہ محمد جب سے آئے ہیں ہر طرف عورت ہی عورت ہے. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بس ان قریب ایسا ہوگا کہ بالکل ہماری کوئی صحیح ہی نہیں ہوگی نا, کوئی مفہوم ایسا ہے اس روایت کا. لیکن مزے کی بات ہے. اور پھر ایک دفعہ حضرت عمر جیسے جری جو تھے, غیور اور جری بڑے بہادر شخص تھے, ان کے پاس ایک عورت کی اپنی بیوی کی کوئی شکایت لے کے آیا. جب وہ بیوی کی شکایت, یہ ان کی خلافت کے دور کی بات ہے, تو وہ پھر اتنے نرم ہو چکے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ اندر جو ہے وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم جو ہے وہ کسی بات سے خفا ہو رہی تھی. تو وہ دروازے کے, اس وقت تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور ہمارے امیر المومنین کا تو کوئی بہت بڑا محل نہیں ہوتا تھا, دربان بھی نہیں ہوتے تھے. تو وہ دروازے پہ پہنچا, اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ یہاں تو وہی سین چل رہا ہے جو میرے گھر میں تھا, تو میں واپس ہی چلا جاتا ہوں. اور اس نے مسکرا کے جا کے سب کو کہا کہ ہمارے تو امیر المومنین کی اپنے گھر میں بہت نرم ہے. تو بات یہی ہے کہ ہمیں دین کی پکچر جو ہے نا وہ بہت ہی بری پورٹری کی گئی ہے, اور اگر ہم صحیح دین کے تصور پہ چلیں, جو ابھی ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے آج کی عورت کا اصل مسئلہ ہے نا, پاکستان کی عورت کا, کہ ہمیں اسلام کی صحیح تصویر ہی پورٹریٹ نہیں کی گئی. اور اگر ہمیں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے دین کے نام پہ وہ ہندوازم تھا. ٹھیک ہے, اور ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا ایک طویل سفر ہے جس نے ہمارے اجتماعی لاشعور کے اوپر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوا ہے. کیسے ہم اس چیز میں سے کیسے جو ہے دیکھیں, دین کے اصل علم کے ساتھ یہ صرف ایک ہی طرح سے, اصل علم کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اصل علم کے سورسز موجود ہیں, قرآن موجود ہے. اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑ کے
اصل علم کو حاصل نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ پھر آپ کہیں سے بھی نہیں حاصل کر سکتے. اور اس کے بعد جو 2 چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں ہمیں دے کے گئے کہ 2 چیزوں سے جڑے رہو مضبوطی سے، انشاءاللہ تم گمراہی میں نہیں جاؤ گے. اور وہ 2 چیزیں، یہ میں خود کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم گمراہی میں نہیں جائیں گے. 2 چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارک ہے. اور دونوں چیزوں کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت کے بندوبست کرائے. آپ دیکھیں قرآن کا تو بندوبست کا قرآن میں ہی اعلان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت بندوبست ہے کہ آج 1447 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہر دور میں محدثین کی ایک مکمل جماعتیں موجود ہیں جو علم حدیث کے اوپر مکمل کام کرتی ہیں. ضعیف احادیث کو، حسن احادیث کو، مرفوع احادیث کو نکالتی رہتی ہیں اور درست احادیث کے اوپر کام کرتی رہتی ہیں. تو کچھ بھی دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ قیامت تک. تو یہ 2 چیزیں جب تک ہمارے پاس ہے، اصل علم، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی طرف ہم لپکیں. بالکل ٹھیک ہے. اصل علم حاصل کرنا یہ ہم پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے، جو باتیں ہیں آن لائن دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہم خود کوشش نہیں کرتے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں، علامہ مشتاق احمد کی طرف، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دیتی ہے. اور ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی نعت بھی جو ہے وہ آقا کی خدمت میں پیش کریں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے، اور اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آج کے دور میں تو شاید بہت ہمیں ضرورت ہے. مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے. اسوہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اس کا عکس اتارنا. تو وہ برا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات، اللہ کے فرمان نے واضح کر دی کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے. جب آقا کریم علیہ السلام کی آپ زندگی پر چلو گے، آپ کی سیرت کو اپناؤ گے، تو تمہاری زندگی میں ناکامی تمہارے پاس نہیں آ سکتی ہے. سب سے پہلی بات اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے جس بات کا آغاز کیا ہے عورتوں کے لیے، تو عورت کا جو کردار ہے آج کے دور میں بہت اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں شوشہ یہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ ترقی کی جانب نہیں جا رہا، بلکہ اسلام سے جو دوری کا جو رستہ ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے ہمارا دور، ہمارا معاشرہ. نہیں، جب دین سے ہم دور جائیں گے تو اس کا مطلب ہم تباہی اور بربادی کی جانب بڑھ رہے ہیں. نہیں، آپ نے خواتین کا ذکر کیا، تو خواتین کیا خواتین جو کی ہیں طرف وہ ہی آ زیادہ رہا ہوں. آزاد ہو گئی ہیں؟ خواتین یہ سفر طے کر رہی خواتین ہیں؟ بہت زیادہ آزاد ہو رہی ہیں، اور وہ اس مضبوط میں اور آزاد نہیں ہونا چاہیے خواتین کو. نہیں، اسلام نے سب سے پہلے آزادی دی کس نے؟ عورت کو اسلام نے ہی دی ہے. اسلام کی آمد سے پہلے تو عورت کو ایک پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے جب دین کا پیغام لوگوں میں پہنچایا ہے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور اس میں جب آپ نے عورت کا مقام بتایا ہے تو وہ عورت جس کو جوتی کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا، وہی عورت اسی کے قدموں میں اولاد جو ہے وہ جنت تلاش کر رہی ہے. اور یہ صرف زبانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس میں تلاش. اور آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو زندہ بیٹیوں کو، جو جیسے ابھی محترمہ نے ذکر کیا ہے، یہ وہ مقام دیکھا ہے جہاں پر عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو اسلام کی آمد کے ساتھ کیا برکت ہوئی؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو والد اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اچھی، اور ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ پھر ان کو شادی بیاہ کر کے ان کو ان کے گھر جو ہے وہ پہنچا دے، یعنی جو ذمہ داری اس نے اسلام کے مطابق احسن طریقے سے اپنا اس کو ذمہ داری کو نبھایا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت، ہمارا مقصد ہر عمل کے پیچھے ہوتا ہے کہ جی جنت مل جائے. آقا کریم نے فرمایا جنت تو بڑی
اس میں لازمی چیز ہے. جب اس طریقے پہ آؤ گے جو میں بتا رہا ہوں تو جنت ملے گی, لیکن کیا فرمایا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں. اور پھر سرکار نے آگے اس میں لفظ ہیں, حضور نے فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان تو فاصلہ ہے, میرے اور میرے اس امتی کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا. تو اسلام اس قدر عزت دی ہے عورت نے, اس قدر عزت دی ہے. اب پھر اچھا چلے, بیٹی کے ساتھ بھی محبت جو ہے فطری چیز ہے, ماں کے ساتھ بھی ہے, لیکن وہی عورت جو ہے جب بہن کے روپ میں آتی ہے تو بھی اسلام نے ایسی تربیت کی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے جس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, جس کی گھومنے کی عمر ہے, جو پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتا ہے, لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کا والد رخصت ہو جاتا ہے, وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے, تو وہی نوجوان اگر دین سے وابستہ ہے, وہ اس رستے کو جانتا ہے, اسلام کو کچھ جانتا ہے, تو وہ نوجوان دن رات ایک کر کے خون پسینہ لگا کر محنت کر کے وہ کر رہا ہے. کیا کہتا ہے, اس سے پوچھا جب کیوں کر رہے, وہ کہتا ہے میرے سر پہ میرا جو ہے نا میری ذمہ داری ہے, کیا میری گھر میں میری بہنیں بیٹھی ہیں. تو یہ سارا جو ہے, چاہے عورت ماں کے روپ میں آئی, بہن کے روپ میں آئی, بیٹی کے روپ میں آئی, ایون کہ اگر بیوی کے روپ میں آئی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اور مرد کی جو محبت ہے, فرمایا جو شوہر اور بیوی کرتے ہیں, جس قدر محبت میں اضافہ ہوگا اللہ کی بارگاہ سے اس قدر ثواب ملے گا. اسلام نے کتنا نوازا اللہ کا پسندیدہ رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے. بالکل. لیکن آپ نے بات کی آج کی خاتون کی, مجھے لگتا ہے آپ آج کی خواتین سے خفا سے ہیں. جی وہ تو ہے نا, آج کی خواتین جیسے ایک پھر پہلی بات جو آپ نے بھی لفظ بولے تھے کہ آج کی جو عورت ہے جو شوہر کے اوپر بوجھ نہیں بنتی ہے, اس میں سب سے پہلی بات جو سرکار کی بارگاہ میں اگر چلیں ہم اس دور میں, تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ نے ابھی اسلام کا آغاز, اس کا اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے, ابھی آپ اس سلسلے کو آپ نے شروع نہیں کیا ہے. تو جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, آپ اس وقت مکے کی بہت بڑی تاجر تھیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کے ملک شام گئے. جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ سرکار ام المومنین کو یاد کیسے کیا کرتے تھے. اب وہ جو مکے کی سب سے تاجر تھیں, جن کے پاس مال اتنی کثرت کے ساتھ تھا, لیکن کیا کیا, اگر آج کی عورت کہتی ہے کہ میں جناب جاب کر کے میں چند پیسے لے کے, تو میں تو شوہر کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہی ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے, میں ایسے ماحول کو جانتا ہوں, جو عورت جاب کرتی ہے نا وہ بیچارے شوہر کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. جو تو ہیں اسلام سے وابستہ ہیں. آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گی. جی نہیں, میرے پاس مثالیں ہیں, میرے پاس آپ نے شاید نیگیٹو مثالیں دونوں مثالیں موجود ہیں. اس میں دین دیکھیں نا, دین کی اب اگر یہ بات ہوتی تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی نا کہ میں سب سے بڑی تاجر تھی اور میرا مال تجارت حضور لے کر ملک شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن سرکار نے فرمایا کہ جب مجھے مال کی ضرورت پڑی ہے, سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائی وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور وہ جو کچھ عرصہ جس میں مکے کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا, اس میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ جتنی میرے ساتھ وفاداری خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور سرکار نے فرمایا جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو سب سے زیادہ جو مال, بلکہ کلہم جو مال تھا, آپ نے وہ سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا. بے شک, لیکن یہ بتائیے گا کہ آج کے جو اب بات کیونکہ صرف چل پڑی ہے, آج کے جو مرد حضرات ہیں, جو شوہر ہیں, اگر وہ بیوی کا حق پورا نہیں کر رہے, مس بیہیو کر رہے ہیں, جو عزت کی وہ مستحق ہے اس کو وہ نہیں دے رہے, تو اس میں کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی اسی طرح سے رہے, پاؤں کی جوتی بن کے رہے, وہ اگر انسلٹ کر رہا ہے تو کیا اسلام میں عورت کو یہ موقع دیا گیا؟ اسلام سے ان کی دوری ہے نا, اس میں اسلام کی ان حالات میں اسلام خواتین کو کیا ان کے لیے سپیس دیتا ہے, کیا حکم دیتا ہے کہ کس طرح سے عورت کو ٹریٹ کرنا چاہیے, کیا وہ ظلم سہتی رہے یا کوئی فیصلہ کرے, کیا کرے؟ اگر قرآن میں تو یہ ہے کہ جو رشتہ ہے یہ پیار محبت سے نبھاؤ, اگر نہیں بنتی ہے تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں,
لیکن یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو لے کر اس طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں علامہ صاحب کبھی آپ کی بیگم سے کبھی انبن ہوئی، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں ہو جاتی ہیں۔ اچھا چلیں ہم واپس آتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو سب سے پہلے سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس سے میں یہ آپ کو جو کافی سارے پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے پہلی بات یہ ہے عبادت۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری امت کی معراج ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ سرکار نے کتنی نماز ادا فرمائی؟ حالانکہ انبیاء کی جماعت وہ ہے جو معصوم ہیں، جن کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کے باوجود جب سرکار نماز ادا فرماتے ہیں تو آپ سورہ مزمل شریف کی ابتدائی تلاوت کریں تو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب کریم علیہ السلام اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے بھی محبوب کے ساتھ محبت جو ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب اس عبادت میں کمی لائیں، آپ کا مشقت میں پڑھنا یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کی سیرت سے پہلا جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے اس وقت امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستان میں کہ ہماری مساجد خالی پڑی ہیں، جمعے کو بھر جاتی ہیں، عید پہ بھر جاتی ہیں، باقی ایسے ہوتا ہے جیسے پورے محلے میں جناب کوئی رہتا ہی نہیں ہے، پورے شہر کی شہر خالی ہیں، یعنی 2 صفیں ہوتی ہیں جہاں 15-15 20-20 صفیں بن جاتی ہیں جمعے میں اور عید کے دن میں۔ دوسری بات ہے یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کریں گے، ہم چلتے ہیں نیلا صاحبہ کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن جو آج کل دینی تعلیمات چل رہی ہیں تو کیا وہ ویلڈ ہیں؟ اسلام میں اس طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ ٹیکنالوجی ہے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویسے میں تھوڑا سا وی ول گو بیک، اختلاف کی جرات کروں گی۔ دیکھیں وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا عورت اور مرد والی اور وہ عورتوں کے منہ زور ہونے والی، تو میں اس سے بالکل بھرپور اختلاف کرتی ہوں۔ نہ تو عورت کا پیسہ نہ عورت کا کمانا اس کو منہ زور کرتا ہے۔ اصل میں تو جو چیز ہے وہ بہت ایڈریس کرنے کی رویے ہیں، معاشرتی رویے، اور وہ معاشرتی رویے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ علم سے درست ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور علم کے ابلاغ کا ایک ذریعہ آپ ہیں، علم کے ابلاغ کا ایک ذریعہ یہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے ہمیں اپنی معاشرتی رویوں کو، اور علم کے ابلاغ کا تیسرا ذریعہ آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہاں پہ ہمیں کہیں پہ بھی گھریلو زندگی سکھانے کے رویے، گزارنے کے رویے نہیں سکھائے جاتے۔ ہم نے اپنی جو جتنی ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے کہیں نہیں سکھائی جاتی۔ تو یہ 3 ہمارے پاس میڈیمز موجود ہیں جن کو ہم استعمال نہیں کر رہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس لوگ سیکھتے ہیں، جہاں سے بھی سیکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں دیکھ کے، اور پھر جو سیکھا جاتا ہے جو کیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس میں تو یہی ہونا ہے۔ عورت بالکل، میں تو اتنی پر امید ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو کبھی برا مت کہو۔ تو زمانے کے اندر تو آج کے دور میں تو اتنے امکانات موجود ہیں، یہ جتنے چیلنجز ہیں یہ سب کے سب اپرچونٹیز ہیں۔ ابھی آپ نے آن لائن کی بات کی، یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آج سے پہلے لوگوں کو کچھ بھی شاید اس کے مقابلے میں نہیں پتا تھا۔ یہ آن لائن علم ہی کی بدولت ہے کہ خواتین بہت بڑی بہت اویئرنیس آئی ہے اور علم کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا ہے اور اپروچیبل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ اپنی سہولت کے مطابق پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، اپنی مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم بھی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو بچیوں نے ٹوٹیاں کانوں میں لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ HSN کالج میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی وہ کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ سن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک سہولت عطا کی ہے۔ ہاں البتہ اس میں بھی آپ کے پاس پورا علم موجود ہے کہ آپ اپنی جو بھی علم حاصل کریں اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کریں، اینالائز کریں۔ دیکھیں آپ خود جب اس میں اترتے ہیں نا تو آپ کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں بالکل بلا تعصب آپ ساری چیزوں کو سنیں۔ جب آپ ساری چیزوں کو سنتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو توحید اطمینان بخشتی ہے اور کیا چیز ہے جو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے یا
جو دین کی کور آف دین ہے، جو توحید ہے اور جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے، ان کی سنت کا اتباع ہے اور اطاعت ہے، اس سے دور لے کے جا رہی ہے. بدعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو خود آہستہ آہستہ، اور جب آپ تھوڑا سا سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہی کرتے ہیں. اب تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی بہت مدد کرتی ہے. آپ کی 2 سرچز کے بعد تیسری سرچز جو ہے نا وہ آ جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ نئے جو ہے نا وہ بہت افق روشن ہے، اور ہماری جتنی نسلیں ہیں یہ ماشاءاللہ بہت کیوریس بھی ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ بسا اوقات چیزوں کو سیکنڈز کے اندر سرچ کرتے ہیں اور میرے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی آج کی تو یہ چیزیں پریشان کرنے کی نہیں ہے، ہمیں خود جج کرنا ہے کہ ہم نے کیا سننا. اچھا چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول ہے، اور کل 12 ربیع الاول بھی ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ نبی کی شان میں کوئی نعت ہمیں سنا دیں. کوئی کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا اور مسند ناز عرش بری ہے بوریا جس کا فرش زمین ہے در کا
دربان روح الامی ہے سرور انبیاء بن کے آیا در کا دربان روح الامی ہے سرور انبیاء بن کے آیا کیا ظہوری لکھے نعت اس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی نعت پڑھتا ہے حسان اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا نعت پڑھتا ہے حسان اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا، دونوں سے میں ایک سوال ہی کرنا چاہوں گی، آپ باری باری اس کا جواب دیں کہ کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں کس طرح سے اسے منانا چاہیے؟ کیا ڈھول بجنے، ناچ گانا ہونا، یا کوئی وظائف کرنے چاہیے ہمیں؟ پہلے میم آپ بتا دیں. میرے تو خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کا دن بتایا، اور اگر بہت دل چاہتا ہے تو روزہ رکھ لیں. باقی یہ کہ اصحاب رسول نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ آقا کریم خود کہتے تھے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، تو پیر کے دن کو بہت پسند کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کل محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محافل میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہ تو پورا سال ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول جو آپ کے ساتھ جمہور امت اس پر متفق ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ 12 کے دن کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل کے دن میں حضور کی ذات کے اوپر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. حضور کی آمد کی خوشی میں جیسے ہم اپنے بچوں کی پیدائش پر ہم چیزیں بانٹتے ہیں اور طرح طرح کی خوشی مناتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی طاقت سے بڑھ کر کرتے ہیں، تو پھر وہ تو سرور دو جہاں ہیں، تو ان کی ولادت کی خوشی میں بھی جس قدر ہو سکے انسان وہ خوشی منائے، لنگر تقسیم کرے. اور خاص طور پر جو اس وقت ہمارے ملک میں ماحول چل رہا ہے، ہر طرف سیلاب جو ہے وہ اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو جو لنگر بانٹنا ہے وہ کل حضور کے نام پر وہ وہاں پر کوشش کریں پہنچایا جائے. اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ کی وساطت سے یہ ایک وظیفہ ہے وہ بھی میں آپ کو آپ کے وساطت سے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے جائیں. جو یہ ہیں کہ یا اللہ، یا رحمانو، یا غفورو، یا رحیمو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا سبحان. جو بندہ کل 12 ربیع الاول کے دن ان کلمات کو دہراتا ہے، ان کا ورد کر لیتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال اس کے ہاں محتاجی نہیں آئے گی، بلکہ وہ خوشحال ہی رہے گا. کوئی مخصوص وقت ہے اس وظیفے پورا دن 12 ربیع الاول کا پورا دن ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام کا جو سورج ہے اس کے غروب ہونے سے پہلے تک یہ اگر وظیفہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کو ضرور عہد کرے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو بندہ میلاد منا لے
اور فرائض کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا یہ اہل سنت کا یہی موقف ہے. میلاد جو ہے وہ سرکار کی سنت میں ہے، سرکار کی محبت میں ہے، فرض نہیں ہے. جو نہیں مناتا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ جناب دین سے دور ہے، لیکن جو میلاد منا کے فرض کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ بندہ پوری رات محفل کرتا رہے اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھے، تو پھر ایسے میلاد کا بالکل ٹھیک ہمارے ہے. ہاں ٹائم کوئی تصور بہت نہیں ہے. کم رہ گیا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اور نعت آپ سے کوئی مختصر سی نعت سنی جائے اور پھر ہم اپنے ویور سے اجازت لیں گے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بلا دیے ہیں. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں.
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.